अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम हजरत अल्लामा मौलाना फरूक खान रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया आपसे शहादत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि मेरा फेवरेट मौजू है। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अली को देखना भी इबादत है, अली का नाम लेना भी इबादत है। तो आइए शहादत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लामा फरूक खान रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया से सुनते हैं और देखते हैं कि शहादत मौला अली पर अहले सुन्नत का क्या मौक़िफ़ है और अल्लामा फरूक खान रज़वी हमें क्या समझा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं शहादत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी, पूरा दौरे हुकूमत हजरत मौलाए कायनात का जंगों में गुजरा है। जी, जमल हुई हजरत अली के जमाने में, जमल से फारिग नहीं हुए, सिफ़ीन हो गई हजरत अमीर माविया से लड़ने में। जी, अभी सिफ़ीन से अभी फारिग नहीं हुए थे कि वही ग्रुप, वही शियाने अली का एक ग्रोह जो कह रहा था सुलह चाहिए, सुलह चाहिए, और अली सुलह करना नहीं चाहते थे, मजबूर कर रहा था। बाद में यही लोग हजरत अली के बागी हो गए। ओहो, और इन्होंने हजरत अली से यह कहकर बगावत की कि अली ने कुफ्र किया है, माज़अल्लाह, अली हमारे नज़दीक काफिर हो गया है। अस्तगफिरुल्लाह, मौला अली पे कफ्र का फतवा लगा। अस्तगफिरुल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अपने चचाजाद भाई को आपने उनकी तरफ भेजा, कहा कि वो जो गुरोह बागी हो गया है, हमसे अलग हो गया है, जुदा हो गया है, जाओ पूछो क्या चाहते हैं, क्यों हमें छोड़ दिया। वो खबर लाए हुजूर, वो कहते हैं कि अली काफिर हो गया। कहा किस बात पे मुझे काफिर कहते हैं? कहा कि वो काफिर इस बात पे कहते हैं, उनका कहना यह है कि आपने अबू मूसा अशरी को हकम बनाया और हकम बनाते वक्त आपने ये कहा कि जो अबू मूसा अशरी फैसला करेंगे वही फैसला मुझे मंजूर होगा। हाँ। इंसानों में से किसी को हकम बनाना और उसके फैसले को हरफ आखिर समझ लेना, ये कुफ्र है। ये उनकी दलील थी और दलील माज़अल्लाह कुरान से देते थे, बिल्कुल वैसी दलील जैसे आज का वहाबी दलील देता है। तो बुजुर्गों से मांगते हो, मुशरिक हो। दलील इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अरे अल्लाह के बंदे, यहाँ मदद जाती और अताई ये फ़र्क है। जब तक लाइन ऑफ डेमोस्ट्रेशन नहीं खींचोगे आप जाती और अताई में, तब तक शिर्क और कुफ्र में इम्तियाज और इस्लाम में इम्तियाज नहीं होगा। बेशक बेशक। लेकिन ये जाहिल कौम है, दलील कुरान है इनके पास भी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कुरान की एक आयत पकड़ ली इन्होंने। अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों कहो हम तेरी ही इबादत करते हैं तो जिसे मदद चाहते हैं। और फिर दूसरी आयत है जहां 50 मिलेंगी, जहां अल्लाह कह रहा है अल्लाह तुम्हारा मददगार है, रसूल तुम्हारे मददगार है, जिब्रील तुम्हारे मददगार है, ईमान वाले मददगार है। नहीं, वो नहीं देखेंगे, वो नहीं, अपने मतलब का ले लेंगे। सही है, सही सही। तो ये तरीका वहाबियों ने उन्हीं लोगों से सीखा है। ये ग्रोह क्या कहलाया जो अली से हट गया और अली को काफिर कहा? इस ग्रोह को कहा गया खारजी, खारजी, खारिज हो जाने वाले, दीन से निकल जाने वाले। और उन्होंने कहा कि अली जो है वो काफिर हो गया है। फिर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को हजरत मौला अली ने भेजा, जाओ उनसे मुनाजरा करो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मुनाजरे के लिए गए तो उन्होंने दलील दी कुरान से, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। कुरान में अल्लाह फरमाता है हुक्म नहीं, सिर्फ अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का चलेगा। आपने अबू मूसा का हुक्म कैसे मान लिया? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने मुनाजरे में दलील दी, कहा कुरान में सूरह निसा में ये भी तो है कि जब मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए तो चाहिए कि बीवी की तरफ से एक हकम हो और शोहर की तरफ से एक हकम हो। सही है। और फिर ये जो हुक्म दे दोनों, उसको दोनों फरीक उसको मान लो। तो यहाँ भी तो हकम का हुक्म आया। उन्होंने कहा हम नहीं जानते, बस हमारे लिए तो यही है, इनुल हुक्म इल्लल्लाह। और इन्होंने यही नारा बना लिया और अपने झंडों पे भी यही लिखवाया उन्होंने, इनुल हुक्म इल्ला लिल्लाह। और आपको बहुत ताज्जुब होगा जब मैंने इंटरनेट पे देखा, आप जाएं गूगल पे सर्च कर ले, देख लें, ये खारजियों का नारा था, इनुल हुक्म इल्ला लिल्लाह। और यही नारा आज दाइश का है, जो वहाबियों की कट्टरपंथी आतंकवादी दहशतगर्द जमात, उनका झंडे पे भी यही लिखा हुआ है, इनुल हुक्म इल्ला लिल्लाह। तो अल्लाह के नबी की हदीस सादिका हुजूर ने फरमाया कि खारजी होंगे
नमाजें इतनी पढ़ेंगे, आका ने कहा कि तुम अपनी नमाजों को, उनकी नमाजों को देखकर अपनी नमाजों को हैज समझोगे। हर जमाने में गुरोह दर गुरोह आते रहेंगे, नाम बदल बदल के आएंगे, उनका आखिरी दस्ता दज्जाल के साथ आएगा। ओहो। तो आज के दौर में ये वहाबी की शक्ल में है। अगर खारजियों की सिफतें आप पढ़ेंगे ना, तारीख में वक्त उतने नहीं है कि मैं इनकी सिफतें बताऊं कि हदीसों में हुजूर ने इनके बारे में क्या क्या निशानी बताई। वो निशानी आप हदीसों की एक तरफ रख दीजिए और वहाबी को देख लीजिए, खुदा की कसम इनमें और इनमें आपको रत्ती बराबर फर्क नहीं मिलेगा। बहरहाल उसके बाद ये हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के बहुत समझाने के बाद भी जब ये नहीं माने तो मौला अली फिर इनसे जंग पर आमादा हो गए और इन्होंने हज़रत अली से जंग का ऐलान कर दिया और ये अली के ख़िलाफ़ कूफा की तरफ कूच करने लगे। अच्छा। खबर आई कि खारजी कहते हैं कि अली का कत्ल वाजिब है, कि अली काफिर हो गए। हज़रत अली ने कहा इससे पहले कि वो कूफा आए और यहाँ के लोगों का चैन सुकून गारत करे, हम ही आगे बढ़ के उनको रोक लेते हैं। सही है। इधर हज़रत अली अपने साथियों के साथ पहुंचे, एक मकाम पे दोनों की फौजें टकराई और फिर एक वहाँ शदीद जंग हुई, उसका नाम है जंग नहरवान। अच्छा। और इस जंग में भी फिर एक बड़ा अजीब और गरीब वाक़या हुआ। जब हज़रत अली मैदान नहरवान की तरफ निकल रहे थे खारजियों की तरफ तो एक कनीसा आया। पहले सिफ़ीन के टाइम एक चर्च मिला था आपको, अब जमल के लिए नहरवान के लिए जा रहे तो कनीसा आता है। कनीसा और चर्च में फ़र्क होता है, गिरजाघर जिसको बोलते हैं। हाँ। क्या फ़र्क होता है दोनों में? चर्च ईसाइयों का होता है और कनीसा यहूदियों का होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ईसाइयों के आलिम को पादरी कहते हैं और यहूदियों के आलिम को राहिब कहते हैं। सही। कनीसा आता है, आपने अपनी फौज से कहा कि यहीं पर कुछ आराम करो, पड़ाव डाल दो। हाँ। तो राहिब जो था उस चर्च का, वो देख रहा था ये मंजर की फौज आई, खैमे लगा रहे हैं चर्च के आसपास। अब वहाँ खैमे लगाने का मकसद ये था कि चर्च है, कुआं वगैरह था, पानी पीने के लिए यहाँ थोड़ा सा आसानी है। हाँ। तो ये अपने कनीसा से यानी इबादत खाने से बाहर आता है, कहता है कि तुम्हारा सरदार कौन है? तो लोगों ने कहा हमारे अमीरुल मोमिन सरदार अली है। कहा बुलाओ, उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अच्छा। तो लोगों ने इत्तला दी हुजूर वो राहिब है, आपसे मिलना चाहता है। अब ये चर्च के दरवाजे पे एक जगह खड़ा हुआ है। आप आते, कहा क्या बात है, क्यों मिलना चाहते हो? कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा नहरवान जा रहे हैं, कुछ बागी है जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ बगावत की है और नबी के असाब को काफिर कहते हैं। आप मोहम्मद के मानने वाले? कहा देखिए मैं राहिब हूँ, सितारों का इल्म रखता हूँ और अभी इस वक्त जो सितारों की चाल है, फुला सितारा फुला दर्जे में है, फुला सितारा फुला दर्जे में है, ये सितारों की चाल बता रही है कि आप अगर अभी जंग लड़ने गए ना तो आपको शिकस्त हो जाएगी। अच्छा। तो मेरी राय है कि आप यहाँ से लौट जाइए और 1 महीना इंतज़ार कीजिए, फिर 1 महीने के बाद आप जंग लड़ने जाइए। यानी वो ज़माने का ज्योतिषी था वो। ठीक। हज़रत अली ने कहा अच्छा फुला सितारे के बारे में क्या कहते हो? कहा इस नाम के सितारे के बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं। अच्छा। फिर आपने एक और सितारे का नाम लिया, कहा इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? कहा ये भी सितारे का नाम मैं ही नहीं जानता हूँ। कहा आसमान के इल्म के बारे में तो जानता है कि फुला सितारा कब तुलू होता है और कब गुरूब होता है? कहा नहीं मालूम। कहा तो आसमान का इल्म नहीं जानता, तो अच्छा जमीन का इल्म जानता है? कहा आसमान का इल्म तो कम जानता हूँ, जमीन का तो सभी इल्म जानता हूँ। कहा अच्छा जहां तू खड़ा है उसके नीचे क्या है? कहा नहीं जानता। कहा ताज्जुब है कि कभी तू कहता है मैं आसमानों के सितारों से वाकिफ हूँ, सितारों की चाल से बताता है कि हम जंग पे जाएंगे तो शिकस्त हो जाएंगी, फिर कहता नहीं आसमान के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, ज़मीन के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, और तू जहाँ खड़ा है उसके नीचे क्या है वही नहीं जानता। तो कहा अली आप क्या जानते हैं? कहा मैं ये जानता हूँ खुदा की कसम जहाँ तू खड़ा है वहाँ अगर इतनी फिट गहराई में गढ़ा किया जाए तो एक हंडा निकलेगा, उसमें इतने इतने सिक्के सोने के हैं। अच्छा। सिक्कों की तादाद बता दी। क्या बात। और एक हंडा है, इस किस्म का हंडा है वो, इसका रंग और ये है और उसके अंदर इतने सोने के सिक्के हैं। वो हंसने लगा। कहा हुजूर बरसों से चर्च में इस कनीसा में पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं, कई बार चर्च बना खुदाई हुई, कभी सिक्के के। कहा इतने फिट खोदो तो खुदवाओ। उसने कहा आप ही खुदवाइए, ये फजूल काम आप ही कीजिए, यहाँ कुछ नहीं है। आपने अपने कुछ साथियों को बुलाया, कहा खोद गढ़ा खोदो। वो भी देख रहा राहिब। जब उतने फिट गढ़ा खोदा गया तो वाकई एक हंडा निकला। अच्छा। इसकी आंखें फटी की फटी। हाँ। हंडा निकालो।
कपड़ा बंधा था, हटाओ, सिक्के सोने के थे, गिनो तो जितने मौला अली ने बनाए बताए थे, एक सिक्का ना कम था ना एक ज्यादा था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो वो राहिब हैरान हो गया। उस राहिब ने कहा कि अली कुर्बान जाऊं, मैं इस शर्त में रहता हूं, आप कहीं और के रहने वाले, कभी जमीन पर आए नहीं, जिस जगह मैं खड़ा था उस जगह से मैं वाकिफ नहीं और आप उसकी गहराई से भी वाकिफ। हाँ, क्या बात। अली ने फरमाया खुदा की कसम, जमीन में के किस हिस्से में क्या खजाने छुपे हैं, कहाँ कितना पानी है, कहाँ कितने खजाने दफन है, सब मैं जानता हूँ। सुभान अल्लाह। ये इल्म आपको किसने दिया? कहा मेरे नबी ने दिया। सुभान अल्लाह। और राहिब ताज्जुब ना कर, मेरे रसूल ने यह भी बताया था कि अली जब तू खारजियों के खिलाफ लड़ने जाएगा तो एक कनीसा आएगा, वहां तू पड़ाव करेगा, एक पादरी से तेरी मुलाकात होगी, वो पादरी जहां खड़ा होगा उसके कदमों के नीचे एक हंडा होगा, उस हंडे में सोने के इतने इतने सिक्के होंगे। ये मेरे नबी ने मुझे बताया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अभी तक किसी में दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। क्या दीवार भी अनारकली की औलाद लटका हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो उसने कहा अली यकीनन जिस नबी ने आपको यह खबर दी और इतनी बारीकी से दी, और मैं खुद देख रहा हूँ इनकार की कोई गुंजाइश नहीं, वो नबी सच्चा है। और जिस नबी के मानने वाले आप है तो आप कौन है? कहा मैं उनका दामाद हूँ। हाथ बढ़ाइए, कलवा पढ़ा के मुसलमान। सुभान अल्लाह, क्या बात। फिर आप मुस्कुरार कहा कि पादरी तू क्या कह रहा था? अब दूसरी पेशन गोई सुनिए मौला अली की, कि अगर ये सितारों की गर्दिश बता रही है कि अगर हम लड़ने जाए तो हमें शिकस्त होगी। अब पादरी सुन, जो बात तुझे हैरान करेंगी, अब तू इस जंग में हमारे साथ चल, क्योंकि तू भी अब मुसलमान हो गया है। और खुदा की कसम मेरे नबी ने मुझसे वादा किया कि जब मैं खारजियों से लड़ूंगा उनके 10 नहीं बचेंगे और मेरे 10 से ज्यादा नहीं मरेंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात। 10 से ज्यादा एक भी ऊपर नहीं बचेगा, सिर्फ 10 बचेंगे और मेरे 10 से एक ऊपर नहीं मरेंगे। सही हो। उसने कहा अली अब तक तो जो कुछ आपने कहा सही है, अब इसको भी मैं जरूर देखना चाहूंगा। वो भी साथ हुआ और नहरवान में फिर जंग हुई, और वही हुआ जो मौला अली ने बताया था, मौला अली को रसूल ने बताया था। खारजी 10 से ज्यादा नहीं बचे और हजरत अली की तरफ से 10 से कोई ऊपर शहीद नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, क्या उनके 10 खारजी भागे। क्या बात। हजरत अली का गुलाम था साथ में, वो अपने आप को गुलाम कहता था, कोई खरीदा हुआ गुलाम नहीं था। मिस्र में रहता था वो शख्स। उस्मान गनी के खिलाफ जब माहौल गरम हुआ, बलवाइयों ने जब वो किया, तो अब्दुल्लाह इब्न सबा मिस्र भी पहुंचा। वहाँ भी उसने एक फितना खड़ा किया था, एक ग्रोह तैयार किया था। उस ग्रोह में सबाई ग्रुप में अब्दुल्लाह इब्न सबा के ग्रुप में ये भी शामिल था। जब मिस्र के ग्रुप वाले उस्मान गनी के कत्ल के इरादे से आए, ये शख्स भी उस ग्रुप के साथ आया। इस शख्स का नाम था अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम। अच्छा। वो लोग आमतौर पर मुलजिम पढ़ते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंस है मुलजम। मुलजम, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम। मुलजिम भी पढ़ते हैं लेकिन सही प्रोनाउंस मुलजम है। ये भी आया था उस्मान गनी के कत्ल के इरादे से। घेराबंदी में ये भी था, मुआसरा किए ये भी था, लेकिन उन लोगों में नहीं था जो दीवार फलांग कर अंदर गए थे। उस्मान गनी शहीद हो गए। हजरत अली के पास आया, कहा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने उस्मान जैसे बेदीन को कत्ल किया। आपने कहा तौबा कर बदबख्त। उस्मान हक पर थे और ईमान पर गए और रसूलुल्लाह के साथ जन्नत में होंगे इंशाअल्लाह। उसको बड़ी हैरानी हुई, कहा अली आप गवाही देते? कहा हाँ, तुम लोग बागी हो, तुम्हारे लिए जहन्नम में। कहा जहन्नम से बचने की कोई सूरत? कहा तौबा। और तौबा की और उसके बाद से हजरत अली के साथ हो गया। हजरत अली के साथ रहता था, बहादुर था, लड़ने में बाहिर था, जंगजू था। हजरत अली उसकी जंगी हुनर की कदर करते थे। नहरवान में ये भी था, हजरत अली के साथ खारजियों के खिलाफ जंग फतेह हुई। जब जंग फतेह हुई तो मौला अली एक जगह तशरीफ रखते हैं, तख्त लगाया गया और सब लोग मुबारकबाद दे रहे हैं आपको। तो नहरवान की जंग बड़ी शदीद हुई थी और बड़े सख्त जंगजू लोग थे वो जो खारजी थे, उनसे लड़ना इतना आसान नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने बड़े आसानी से उस जंग को फतेह कर दी थी। तो लोग बड़े हैरान थे कि मौला अली ने इतने आसानी से, इतने शदीद जंग को आसानी से जीत लिया कि ऐसे लोग जो जंगजू है, हाल ये हुआ कि सिर्फ 10 बचे, सब मारे गए उनके, और हमारी तरफ से कोई नुकसान नहीं, सिर्फ 10 ही शहीद हुए, 11वां कोई नहीं शहीद हुआ। तो एक बड़ी अजीम फतेह थी। तो सब मुबारकबाद दे देते कि अली ऐसी जंग हमने आज तक देखी ही नहीं कि सिर्फ आपके 10 मरे हो और उनके 10 से ज्यादा कोई ना बचा हो। सही। हर कोई अपने अपने एतबार से, अपनी हैसियत से कुछ तोहफे ताए पेश कर रहा था। तो अपने मलजम तलवार लेकर आता है। इसमें मिस्र ने एक तलवार खरीदी। मिस्र जिसको बोलते हैं आज के ज़माने में, इसका नाम इजिप्ट है। बड़ी कीमती तलवार थी, नक्काशी थी, नग थे, सोने का मूठ था, चमकदार तेज धार वाली तलवार।
آتا کہتا حضور میری طرف سے تحفہ قبول کیجئے، میں نے تلوار خریدی تھی مصر میں اور اس ارادے سے خریدا تھا کہ بہت خوشی کے موقع پر میں آپ کو تحفے پہ پیش کروں گا، آج سے زیادہ کوئی خوشی کا موقع نظر نہیں آتا، لہٰذا یہ تلوار میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے اس تلوار کو لیا ہاتھ میں، میان سے باہر نکالا، روشن چمکتی ہوئی تلوار، دیکھا اس کی چمک، اس کی دھار کو دیکھا، ہاتھ سے اس طرح لہرایا، تلوار کو لہرا کے اس کا بیلنس دیکھا جاتا رہا، چلنے میں کیسی ہے، کیونکہ تلوار کا اگر بیلنس بینڈ ہونا تو تلوار چلانے والا تلوار ٹھیک سے چلا نہیں سکتا، پھر کہا بہت عمدہ تلوار ہے، ابن ملجم اس کو اپنے پاس رکھ۔ ٹھیک ہے۔ حضور یہ تو میں نے آپ کو تحفے میں دیا، آپ قبول کیجئے۔ کہا تیرا تحفہ قبول کر لیا لیکن تلوار تو اپنے ہی پاس رکھ۔ کہا حضور یہ کیا بات ہوئی، تحفہ قبول کیا تو مجھے کیوں دیتے؟ کہا اسی تلوار سے تو مجھے قتل کرے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ جیسی اس نے سنا رونے لگا، زمین پہ لوٹنے لگا، حضور میں آپ کو قتل کروں گا؟ کہا میں آپ کو کیوں قتل کروں گا؟ کہا خدا کی قسم تو ہی مجھے قتل کرے گا اور اسی تلوار سے قتل کرے گا۔ تلوار بھی ہے، میں تلوار کو بھی پہچانتا ہوں، قاتل کو بھی پہچانتا ہوں، تو ہی قاتل ہے میرا۔ کہا حضور اس سے پہلے کہ اس گناہ عظیم میں مبتلا ہوں آپ میرا قتل کر دیجئے۔ کہا قتل جرم پہ کیا جاتا ہے، تو نے تو ابھی جرم ہی نہیں کیا تو میں تجھے کس بات پہ قتل کروں؟ صحیح۔ یہ رونے لگا۔ حضور کہا نہیں حضور، میں اس سے پہلے اس دن سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس تاریخ جس دن کو میں آپ کو قتل کروں۔ آپ نے فرمایا یہ مقدر ہو چکا، یہ تقدیر مبرم ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا، پھر رونے لگا، وہ لوٹنے لگا، اس نے بہت کچھ کہا کہ حضور خدا کے واسطے دعا کیجئے کہ واقعہ نہ ہو۔ کہا نہیں یہ تقدیر ہو چکی، رسول اللہ فرما چکے۔ وہ کہتا ہے کہ حضور میں یہاں سے ہٹ جاتا ہوں، نکل جاتا ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا ایسا کر تو کوفہ چلا جا، اگر تجھے لگتا ہے کہ تو تقدیر سے لڑ سکتا ہے، تقدیر کے برخلاف تو جا سکتا ہے تو جا، پھر تو کوفہ چلا جا، اور کوفہ جب پہنچے تو کوفہ میں ہماری فتح کی جو ہے اعلان کرنا، لوگوں کو بتانا کہ نہروان میں ہم نے عظیم الشان فتح حاصل کی، تیرے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ پھر گھوڑے پہ بیٹھا اور بہت تیزی سے کوفہ آیا۔ جیسے کوفہ میں داخل ہوا، ایک جگہ جب اعلان کرتے جا رہا تھا، لوگوں خبر ہے یہ ہے، مبارک ہو مولا علی کو فتح ہوئی۔ نہروان میں خارجی مارے گئے، شور کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، تو ایک جگہ ڈھول باجے اور گانے کی آوازیں آتی ہے۔ اچھا۔ بڑا غصہ ہوا، ایک دم برہم ہو گیا، کہا یہ باجے گاجے گانے کی کیسی آواز ہے؟ کسی نے کہا وہ شادی کا پروگرام ہے، کسی کیا شادی وغیرہ تقریب چل رہی ہے۔ اس نے کہا استغفر اللہ لا حول ولا قوة، علی اپنے دارالخلفاء کوفہ سے کیا باہر ہوئے، یہاں شیطان آ گیا، خرافاتیں ہو رہی ہے، خدا کی قسم اگر علی یہاں ہوتے تو اس کو گوارا نہ کرتے، یہ سب شیطانی افعال انجام دیے جا رہے ہیں، میں بھی اس کو بند کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کر غصے میں اس شادی کے تقریب میں جو لوگ تھے وہاں گیا، جیسی گیا تو ایک عورت پہ، ایک لڑکی پہ نظر پڑی۔ اچھا۔ بڑی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی تھی، وہ بس دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، سب کچھ بھول گیا صاحب کہ میں آیا کس لیے تھا، کیا مقصد تھا، سب ختم۔ کوفہ ہی نہیں بلکہ اس زمانے میں عرب کی سب سے حسین و جمیل عورت میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اچھا۔ اس نے دیکھا، اس کا نام تھا قطامہ بنت شجنہ، نام تھا قطامہ بنت شجنہ۔ اس کو دیکھتا رہا، کسی نے دیکھا، کیا دیکھ رہا ہے، مسلسل اسی کو گھورا جا رہا ہے۔ کہا خدا کی قسم اس سے زیادہ حسین لڑکی آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ کہا ہاں واقعی یہ دنیا کی سب سے حسین عورت ہے۔ کہا کیا یہ شادی شدہ ہے؟ کہا نہیں، بڑی مغرور ہے، اس کو اپنے حسن پہ بڑا گھمنڈ ہے، بڑے بڑے لوگوں کے، امیر و کبیر لوگوں کے پیغامات آئے، اس نے سب کو ٹھکرا دیا، کسی سے شادی نہیں کرتی۔ تو کہا اس کی کوئی کنیز؟ بولے ہاں اس کی کنیز ہے۔ کنیز کے پاس گیا، کچھ اس کو رقم دی، کہا کہ کچھ ایسا طریقہ اختیار کر، کچھ ایسے اسباب پیدا کر کہ تیری آقا جو ہے قطامہ سے، اس سے میری تنہائی میں کوئی ملاقات کی سیٹنگ کر دے۔ اور اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے۔ بہرحال اس نے وعدہ کیا اور رشوت لی، پیسے لیے، اور پھر کچھ اس نے ایسے حالات پیدا کیے کہ قطامہ سے اس کی جگہ تنہائی میں ملاقات ہو گئی۔ جب اس سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ میں تجھ سے شادی کی خواہش رکھتا ہوں، اچھا، میں بہت جاباز ہوں، مصر کے بہادروں میں میرا شمار ہے، اللہ کے فضل سے بہت روپیہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، میرے پاس رہیں گی، ٹھاٹ باٹ سے رانیوں کی طرح رکھوں گا، یہ کروں گا۔ اور اس نے کہا تو نے یہ بھی تو سنا ہوگا کہ بڑے بڑے امیر و کبیر کے پیغام آئے اور میں نے کسی پیغام کو قبول نہیں کیا۔ کہا ہاں میں نے سنا، لیکن تعجب ہے تو جیسی حسین کا شادی نہیں کرنا چاہتی؟ کہا شادی کی خواہش تو مجھے بھی ہے، میں بھی انسان ہوں جی، لیکن جب میری شادی کی شرط کوئی سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ اچھا، ایسی کون سی شرط ہے جو سن کے بھاگ جاتا ہے؟ کہا شرط ایسی ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا دو شرطیں ہیں میری،
کہا بتا 2 شرطیں کون سی؟ کہا پہلی شرط یہ کہ میرا مہر 10,000 درہم چاہیے مجھے۔ کہا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو معمولی شرط ہے، 10,000 درہم بھی کوئی بڑی رقم ہوتی ہے؟ کہا یہ چھوٹی ہے، لیکن دوسری شرط بڑی وہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرا مہر 10,000 درہم اور مہر میں علی کا سر چاہیے مجھے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ علی سے دشمنی کی وجہ، علی کی دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ نہروان میں علی نے میرے باپ کو بھی مارا، میرے بھائی کو بھی مارا۔ اچھا، میرے جتنے بھائی تھے، 2 یا 3 بھائی تھے، وہ بھی نہروان میں علی کے ہاتھوں مارے گئے، میرا باپ بھی۔ جب سے میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک میں علی کا سر نہ دیکھ لوں کٹا ہوا اپنے قدموں میں، تب تک میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ میرے مہر کی یہی شرط ہے۔ 10,000 درہم دینے پہ تو سب آمادہ ہو جاتے ہیں، مگر جیسے ہی دوسری شرط سنتے ہیں مہر میں علی کا سر چاہیے، سب بھاگ جاتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ علی کا سر لانا اتنا آسان ہے۔ اس نے کہا مجھے مہلت دے، سوچتا ہوں۔ رات بھر سوچتا رہا، شیطان حاوی ہو گیا اور اس بات پر یہ آمادہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے، اس سے نکاح کے لیے میں علی کو قتل کر دوں۔ بھول گیا کہ ابھی میں رو دھو کر آیا ہوں، حضرت علی کو کہہ رہا تھا کہ مجھے قتل کر دو، میں جرم میں گرفتار ہونا نہیں چاہتا، وہ سب بھول گیا۔ یعنی ہوتا ہی ایسا ہے، عورت ہوتی ہے اسی کہ سینکڑوں جنگ سے بھی اس عورتوں کی خاطر ہو گئے، سینکڑوں فتنے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت پہ سب سے بڑے فتنوں میں سے عورت کا ایک فتنہ ہے۔ صحیح ہے، یہ عورت کو بھی فتنہ فرمایا گیا ہے، اور جو بے پردگیاں ہو رہی ہے یہ سب فتنوں کا سبب بن رہی ہے آج۔ تو بہرحال دوسرے دن جب وہ قتامہ کے پاس پہنچا تو دیکھتا ہے کہ وہاں 2 شخص اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو قتامہ کیسے کہتا ہے کہ کیا یہ بھی تیرے شادی کے خواہش مند ہے؟ کہا نہیں، ان کو شادی کا کوئی خواہش نہیں ہے، یہ شادی شدہ ہے اور یہ میں نے ان کو اپنا بھائی کہا ہے، ان کو شادی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے یقین تھا کہ تو مان جائیں گا۔ تو کل میں نے جب گفتگو کی، تیرے تیور دیکھے تو مجھے یقین تھا اگر تجھے منظور نہ ہوتا تو تو 1 دن کی مہلت نہیں مانگتا، فوراً کہتا کہ علی کا سر لانا میرے بس میں نہیں ہے، مگر تو نے کہا مجھے مہلت دو، تو میں سمجھ گئی کہ صرف سوچنے کے لیے وقت چاہ رہا ہے، یقیناً تو اس شرط کو قبول کر لے گا۔ تو کہا ہاں میں مان گیا ہوں، اگر تیرے نکاح کی شرط علی کا سر ہے تو مجھے منظور ہے۔ مگر یہ بتائے 2 کون ہیں؟ تو کہا اس میں ایک برق بن عبداللہ ہے، عمرو بن بقیر تمیمی ہے، یہ 2 لوگ ہیں، یہ میرے قریبی لوگ ہیں، ان کی بھی علی سے دشمنی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور اس وقت خارجیوں کے دشمن امیر معاویہ بھی ہے، عمرو بن عاص بھی ہے جو امیر معاویہ کا مشیر خاص ہے۔ یہ 3 لوگ ہیں جن کی وجہ سے خارجی ختم ہو رہے ہیں، فنا ہو رہے ہیں، خارجیوں کو پنپنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ خارجیوں سے امیر معاویہ کو بھی نفرت ہے، علی کو بھی نفرت ہے، عمرو بن عاص کو بھی۔ اگر یہ 3 لوگ ختم کر دیے جائیں تو پھر ہماری حکومت ہوگی، ہمارا اقتدار ہوگا، ہمارا مذہب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ تو بہرحال ان کو میں نے بلا لیا ہے، معاویہ کو بھی قتل کرنا ہے ہمیں، عمرو بن عاص کو بھی قتل کرنا ہے، علی کو بھی کرنا ہے۔ اب پلاننگ کرو کیسے کر سکتے ہو۔ بیٹھ کے وہاں مشورہ ہوا، مشورے کے بعد پھر ایک تاریخ طے ہوئی، 19 رمضان کا۔ ابھی رمضان شروع ہوں گے، 19 تاریخ ایک ہی دن 3 الگ الگ جگہ 3 لوگ حملہ کریں گے۔ ابن ملجم نے، عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کے قتل کی ذمہ داری لی، کہا علی کو میں قتل کروں گا کیونکہ مجھے قتامہ سے نکاح کرنا ہے۔ استغفر اللہ۔ برق بن عبداللہ نے حضرت امیر معاویہ کو قتل کی ذمہ داری لی، کہا معاویہ کو میں ماروں گا۔ اور دوسرا جو تھا عمرو بن بقیر تمیمی، اس نے کہا میں عمرو بن عاص کو ماروں گا۔ اور وقت، تاریخ، ٹائم بالکل ایک ساتھ طے ہوا کہ 19 رمضان کو ہم حملہ کریں گے، اور نماز فجر میں جب یہ تینوں اپنی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھیں گے، مصر میں عمرو بن عاص پر حملہ کیا جائے گا، شام میں امیر معاویہ پر حملہ کیا جائے گا، کوفہ میں علی پر حملہ کیا جائے گا۔ 3 تاریخ وقت طے ہو گیا اور یہ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ چلے گئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ میں ایک تلوار بنانے والے کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اس کو زہر میں بجھا اور اس کے لیے میں تجھے 10 درہم دوں گا۔ 10 درہم میں میں نے یہ تلوار خریدی تھی، زہر بجھانے کے لیے بھی 10 درہم دوں گا۔ اس نے کہا اتنی بڑی رقم دے رہا ہے، آخر کس کے قتل کا ارادہ ہے؟ کہا اس سے تجھے مطلب نہیں ہے، 10 درہم تلوار میں زہر بجھانے کے اور 10 درہم اس بات کے کہ تو یہ ذکر کسی سے نہیں کرے گا کہ میں نے تلوار تیرے پاس بجھائی ہے۔ تلوار بجھانا کیا ہوتا تھا؟ تلوار کو آگ میں خوب تپایا جاتا تھا، جب وہ لال ہو جاتی ہے پوری سرخ، تو جو زہر ہوتا ہے، کئی قسم کے زہر کو جمع کیا جاتا ہے، بچھو کا زہر، سانپ کا زہر، جتنے زہریلے جانور ہوتے ہیں سب کے زہر کو ملا کے کٹورے میں رکھ دیا جاتا ہے، برتن میں، اور جب وہ آگ میں تپ جاتی آگ تو اس کو زہر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پانی میں بجھاتے ہیں نا لوہے کو، پانی میں بجھانے کی بجائے زہر میں۔
تو جب بوجھتی ہے وہ اوزار تو وہ زہر اس اوزار میں سرات کر جاتا ہے، اس پہ لگ جاتا ہے، وہ تلوار یا وہ ہتھیار اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ کسی پر آپ حملہ کرے، اگر پوری طرح زخم بھی نہ لگے، اگر صرف چیرا لگ جائے، ہلکا سی خراش آ جائے تو زہر اپنا کام کر دیتا ہے۔ صحیح ہے، صحیح۔ تو کئی بار اس نے تلوار کو بجھایا اور پھر 19 رمضان کا انتظار کرنے لگا۔ یہ لوگ بھی اپنے اپنے علاقوں میں 19 رمضان کا ادھر انتظار کر رہے ہیں۔ مولا علی کوفہ آ چکے تھے، رمضان میں سحری فرماتے ہیں۔ امام حسن کا ایک اپنا گھر تھا، امام حسین کا اپنا گھر تھا جی۔ حضرت علی دارالخلافہ میں رہتے تھے، جو گورنر ہاؤس جس کو بولتے تھے، مگر حال یہ تھا کہ آپ سحری جو ہے اپنے صاحبزادوں کے گھر فرمایا کرتے تھے۔ ٹھیک۔ اکثر رات میں اپنے صاحبزادوں کے قیام کرتے، وہیں پر نماز رات بھر پڑھتے، سحری بھی وہیں فرماتے۔ طریقہ آپ نے بنا رکھا تھا، ایک دن امام حسن کے گھر سحری فرماتے، ایک دن امام حسین کے گھر سحری فرماتے۔ 19 رمضان کی تاریخ آئی، امام حسن کی باری تھی۔ اچھا۔ آپ سحری کرنے لگے اور سحری کرتے کرتے آپ امام حسن سے فرماتے، بیٹا حسن آج رمضان کا کتنا روزہ ہے، کون سی تاریخ ہے؟ بابا جان آج 19 رمضان ہے۔ کہا میرا قاتل مسجد میں میرا انتظار کر رہا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر۔ کہا حضور آج آپ کو قتل کیا جائے گا، آپ جانتے؟ باخدا میں جانتا ہوں۔ کہا بابا جان آپ قاتل کو جانتے؟ باخدا بیٹے میں ایسے ہی قاتل کو جانتا ہوں جیسے باپ بیٹے کو جانتا ہے۔ میں اس ہتھیار کو بھی جانتا ہوں جس سے مجھے قتل کیا جائے گا۔ ابا جان اب بھی اجازت دیجئے، بتائے کہاں آپ کا قاتل ہے، کس جگہ چھپا ہے، میں بھی اسے گرفتار کرتا ہوں۔ کہا بیٹا یہ ظلم ہوگا، اس نے ابھی جرم نہیں کیا، بنا جرم کے کسی کو گرفتار کرنا، قتل کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ ظلم ہے۔ اور تیرا باپ علی کسی پہ ظلم نہیں، کسی مظلوم پہ ظلم نہیں، ابھی وہ مظلوم ہے، جرم نہیں کیا اس نے، مظلوم پہ ظلم جائز نہیں۔ آپ نے بہت خوش آمد کیا، آپ منع فرماتے ہیں۔ فجر کی اذان ہوئی، سحری ختم ہوئی، فجر کی اذان ہوئی، فجر کی اذان کے بعد آپ نکلے تو امام حسن نے کچھ مرغابی پال رکھی تھی، کچھ بدخیں، اور جانوروں کو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حفظ دی ہے کہ موت کے فرشتے بھی نظر آنے لگتے ہیں، ان کو ملک الموت دکھتے ہیں۔ جب جانے لگے تو وہ بدخیں آپ کے قدموں میں لوٹنے لگی۔ اچھا۔ گویا ان کو نظر آ رہا تھا کہ علی موت کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ اس قدر قدموں میں آ رہی تھی کہ آپ چل نہ سکے۔ استغفر اللہ۔ آپ امام حسن سے تھوڑے سے ناراضگی کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم نے یہ صبح صبح بدخوں کو کیوں کھول رہا ہے، اس کو پکڑو، یہ مجھے جانے نہیں دیتی، باخدا ان کو ملک الموت نظر آ رہے ہیں، ملک الموت میرے انتظار میں ہے۔ کہا ابا جان یہ بھی آپ کو جانے سے روکتی ہے، آپ ایسا کریں آج جائے ہی نہیں۔ کہا بیٹا میں نہ جاؤں گا تو رسول اللہ کا کہا ہوا پورا کیسے ہوگا؟ سرکار نے سب کچھ بتا دیا ہے مجھے۔ بیٹا تم مجھے شہادت کی موت سے روکنا چاہتے ہو، شہادت کی موت سے بھی بڑھ کر کوئی موت ہو سکتی ہے۔ اگر آج میں نہ گیا اور شہادت کی موت سے اگر میں نے تقدیر سے مقابلہ کر کے اپنی موت کو ٹال بھی دیا، کیا تو چاہتا ہے کہ علی جیسا بہادر جانباز بستر پر مرے؟ بستر کی موت سے میں شہادت کی موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نکلے۔ امام حسن نے پیچھے آنا چاہا، آپ نے منع کیا، کہا نہیں تم میرے ساتھ نہیں چلو گے۔ آج تک میں جب بھی مسجد گیا ہوں کسی پہرے دار کے ساتھ، کسی باڈی گارڈ محافظ کے ساتھ نہیں گیا ہوں، جیسے روزانہ تنہا مسجد جاتا ہوں ویسے ہی جاؤں گا۔ پہنچے، ایک روایت ہے کہ ابھی آپ سنتیں پڑھ رہے تھے مسجد میں کہ بدبخت محراب میں چھپا ہوا تھا، محراب پہ کپڑا ہوتا تھا، وہاں سے نکلا اور مولا علی کی پیشانی پہ تلوار کا وار کیا سامنے حالت نماز۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کوفہ کی مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، یہ کونے سے باہر آیا اور تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ پیشانی پوری آپ کی پھٹی، استغفر اللہ، استغفر اللہ، خون کا فوارہ نکلا اور خون بہتے ہوئے داڑھی پر آیا۔ امام حسن کو حالانکہ روکا تھا، لیکن امام حسن کچھ دوری پر پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور اتنے دوری پہ تھے کہ حضرت علی ان کو دیکھ نہ پائے۔ جب حملہ ہوتے ہوئے دیکھا، دوڑے ساتھ میں، کچھ اور ساتھی بھی لے لیے تھے انہوں نے جو نماز کے لیے آ رہے تھے، انہوں نے اپنے ملجم کو پکڑ لیا۔ ساتھیوں نے پکڑا ابن ملجم کو، ان کو دے کر حضرت علی کی طرف دوڑے۔ اس سے پہلے حضرت علی کو گرتے سہارے سے ان کو سہارا دے کے اٹھا لیا۔ تو حضرت علی پوری چہرہ مبارک خون سے تر ہے اور داڑھی مبارک سے خون ٹپک رہا ہے، اتنا خون تیزی سے پیشانی سے نکل رہا ہے۔ ایک ہی وار کیا تھا بدبخت نے، لیکن زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی، وار سخت تھا۔ آپ نے اپنی داڑھی کو اس طرح سے لیا، خون لیا، اور آپ نے ایک جملہ فرمایا، فزت ورب الکعبہ، اور رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پھر فرمایا صدق یا رسول اللہ، صدق یا رسول اللہ، صدق یا رسول اللہ۔ آپ کو لایا گیا، امام حسن عرض کرتے ہیں بابا جان جب
میں آپ کو سہارا دیے ہوئے تھا، آپ داڑھی سے خون کو صاف کر کے کہتے تھے اللہ کے نبی آپ نے سچ کہا، صدقہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے سچ کہا۔ حضور نے کون سی بات سچ کی جو آپ کو اس وقت یاد آ گئی؟ کہا بیٹا مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ جب تمہاری والدہ فاطمہ سے میرا نکاح نہیں ہوا تھا، مکے کی بات ہے، میں ان دنوں کم سن تھا، ایک دن مجھے بڑا تیز بخار آیا، میں بیمار تھا، بستر پہ آرام کر رہا تھا، رسول اللہ میری عیادت کے لیے آئے۔ بخار کی تپش شدت کا یہ عالم تھا کہ مجھے یہ لگنے لگا کہ اب میری موت پکی ہے۔ حضور نے مجاز پرسی کی، میں نے کہا یا رسول اللہ اتنا تیز بخار ہے کہ برداشت سے باہر ہو گیا ہے، تکلیف ہو رہی ہے سرکار، مجھے لگتا ہے کہ اس بخار میں میرا انتقال ہو جائے گا۔ آقا نے کہا علی نہیں، ابھی تو تم زندہ رہو گے، تم سے نسلیں جاری ہوں گی۔ علی تم اس وقت انتقال کرو گے جب تمہاری پیشانی پہ تلوار کا وار کیا جائے گا، خون نکلے گا، خون سے جب تمہاری داڑھی تر اور سرخ ہو جائیں گی تب تمہارا انتقال ہوگا۔ آج داڑھی سرخ ہو گئی، یقیناً اسی زخم اور اسی وار سے میرا انتقال ہوگا، اور اللہ کے نبی نے سچ فرمایا۔ بستر پہ لٹا دیا گیا، حکیم و طبیب آئے، زخموں کو دیکھا حیران ہو گئے، کہا کہ حضور زخم تو درست کیے جا سکتے لیکن جس تلوار سے مارا گیا ہے وہ زہر میں کئی بار بجھائی گئی ہے، اور اتنا شدید زہر ہے کہ یہ خون کے ذریعہ آپ کے جسم میں گھل چکا ہے، حائل ہو چکا ہے، اور یہ زہر اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ اس زہر کا تریاق ہمارے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو دودھ پلایا جائے۔ دودھ کا ایک مشروب شربت بنا کے لایا گیا آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایا میرا قاتل قتل کرنے میں بہت تھک چکا ہے، اس کو پہلے پلاؤ۔ لوگوں کو نا حضور یہ آپ کا قاتل ہے، کہا ہاں میں جانتا ہوں اس نے مجھے قتل کیا، اس کو دودھ پلاؤ۔ دودھ کا شربت تھا، اس کو دیا گیا، مٹی کے پیالے پہ تھا، اس بدبخت نے لیا، کچھ دیر سوچا، زمین پہ پٹکا پھینک دیا۔ لوگوں نے کہا تیری عقل پہ لعنت، بدبخت، مولا علی نے دودھ پیش کیا، علی کسی کو دودھ پیش کر تو ٹھکرا دے، تجھ جیسا بدبخت بدنصیب نہیں دیکھا گیا، کیوں پھینکا؟ کہا مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اس میں زہر نہ دیا گیا ہو، شیشہ نظر آتا رہا، تڑپا کے مارنے کی سازش نہ ہو۔ آپ نے کہا استغفر اللہ، تو میرے ساتھ رہا، کیا تو نے مجھے ایسا پایا کہ علی خیانت کے ساتھ، خدا کی قسم جب بھی میں نے جنگ کی ہے اپنے دشمن پر بھی پیچھے سے کبھی وار نہیں کیا ہے، صحیح، سبحان اللہ، ہمیشہ وار کیا دشمن پہ تو سامنے سے کیا، اور للکار کے کیا، غفلت میں کسی دشمن کو بھی میں نے نہیں مارا۔ اتنی بدگمانی کہ تجھے میں اس طرح سے قتل کروں گا کہ زہر ملا جائے۔ باخدا رب کعبہ کی قسم جب تجھے دودھ دیا جا رہا تھا میں نے دل میں یہ ارادہ کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا، کہوں گا مولا اسے بخش دے اس لیے کہ اس نے مجھ کو قتل کر کے شہادت کی موت عطا کی ہے، سبحان اللہ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو بخش دے۔ تو نے اپنی بخشش کو اپنے ہاتھ سے خود دور کر دیا۔ 21 رمضان سے 19 رمضان سے لے کر 20 رمضان تک تفلیق اور کرب میں گزرے، اور شاید میں نے پہلے تیسرے دن کوئی روایت پڑھی بھی تھی، صرف زبانی سنا دے رہا ہوں عربی متن چھوڑ کے، کہ کچھ لوگ آئے کہ آپ اپنے بعد خلیفہ متعین کر دے۔ لوگوں نے کہا امام حسن کو کر دے، آپ نے فرمایا نہیں، میں اسی حال میں تو میں چھوڑوں گا جس حال میں رسول اللہ میں چھوڑ گئے تھے۔ حضور کی طبیعت علیل تھی، ہم اصحاب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اپنے بعد کوئی خلیفہ متعین کر دے۔ آقا نے کہا کہ نہیں، میں خلیفہ متعین نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ تم میں جس کو بہتر چاہیں گا، پسند کریں گا، اس کو خود تمہارا خلیفہ نامزد کر دیں گا، تمہارے دل اس کی طرف مائل کر دیں گا۔ اللہ نے ہم میں ابو بکر کو بہتر پایا، ابو بکر کو ہم پہ خلیفہ کر دیا، اور میں تمہیں بھی اس حال میں چھوڑتا ہوں کہ میرے بعد تم جس کو بہتر پاؤں گے تم اس کو خلیفہ بنا دوں گے۔ سبحان اللہ، تو آپ نے کوئی حضرت امام حسن کو بھی خلیفہ متعین نہیں کیا۔ بہت لوگ اس غلط فہمی میں کہ پھر امیر معاویہ سے جنگ ہوئی تو حضرت علی امام حسن کو خلیفہ بنا کے گئے تھے، اور شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خلافت وراثت چلتی ہے اور نسل، یہ ایسا کچھ نہیں ہے، سب بکواسات ہے، اس پہ تبصرے کی بہت لمبی گفتگو ہو جائیں گی، اتنا وقت نہیں ہے۔ 20 رمضان گزرے، 21 رمضان المبارک کو طبیعت زیادہ علیل ہوئی، اور آپ کا 21 رمضان کو وصال ہوا۔ وصال سے پہلے امام حسن کو وصیت کی کہ بیٹا حسن، اس نے ایک ہی وار کیا ہے، مجھے ایک ہی وار کرنا، ٹھیک ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک وار کیا ایک ہی وار کرنا، اگر یہ بچ جائے تو چھوڑ دینا، اور ایک وار میں قتل ہو جائے تو اس کا اپنا انجام۔ بہرحال حضرت مولا کائنات کا جب وصال ہوا تو امام حسن جو ہے مولا علی کی وصیت کے مطابق قصاص کے لیے اس کو قتل کرنے پر جب آبادہ ہوئے تو آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا اس نے ہمارے آقا کو قتل کیا ہے، اتنی آسان موت ہم پسند نہیں کرتے کہ اس پر بھی ایک وار کیا جائے۔ اے حسن اجازت دیجئے کہ ہم
اس کو کچھ زرکوب کرے، مارے پیٹیں تاکہ ہمارے دل کو کچھ سکون ملے۔ امام حسن نے کہا کہ نہیں، میرے والد کی وصیت ہے۔ کہا وصیت آپ کو کی گئی تھی، ہم اس وصیت سے بری ہے۔ علی نے ہمیں تو وصیت نہیں کی تھی، یقیناً آپ ایک ہی وار کیجئے گا، لیکن آپ کے وار سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دل کو کچھ سکون پہنچائیں۔ آپ نے کہا اچھا تم ٹھیک کہتے ہو، تمہیں وصیت نہیں ہے، تم وصیت کے پابند رہی ہو، وصیت مجھے کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس حد تک اس کو زرکوب کر لو کہ تمہارے دل کو اطمینان ہو جائے اور یہ مارا بھی نہ جائے۔ اصحاب نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کیا، تو انہیں بدبخت ہمارے آقا کو، امیر المومنین کو قتل کیا۔ علامہ دمیری، امام طبرانی، بہت سارے حوالے میں پیج وغیرہ چھوڑ دے رہا ہوں، کافی وقت ہو گیا ہے، بہت سارے محدثین نے روایت لکھی۔ فی الحال ابھی علامہ دمیری کا سن لو، حیات الحیوان میں انہوں نے نقل کیا، بہت بڑے عالم محدث گزرے، اس کے ناخن نکالے انہوں نے، صحیح ہے، لیکن وہ ڈر سے چیخا نہیں، زبان ہل رہی تھی اس کی، زبان سے کچھ پڑھ رہا تھا، پڑھنے میں مشغول تھا۔ صحیح ہے، لوگوں کو گمان ہوا شاید ایسا وظیفہ پڑھ رہا ہے جسے تکلیف نہیں ہوتی، ناخن کھینچ کے نکالے گئے، انگلی کاٹی گئی، زبان ہلتی رہی، کچھ نہ کچھ پڑھتا رہا، پیر کاٹے گئے، پڑھتا رہا، کان کاٹ دیے اس کے، پڑھتا رہا۔ لوگوں نے کہا اس کی زبان کھینچو، بہت پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا گنگنا رہا ہے، کیا بڑبڑا رہا ہے، پتہ نہیں، زبان کھینچو، چمٹے سے زبان کھینچو، زبان کاٹ دو۔ زبان کاٹنے کے لیے جب دوست اور اصحاب آمیدہ ہوئے تو اس نے چیخنا شروع کیا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جسم کے پرزہ پرزہ کر دو، میرے جسم کو کیما کیما بنا دو، لیکن زبان کو مت کاٹو۔ اچھا، کہا کیوں، کیا بات ہے، زبان کاٹنے سے کیوں تو روکتا ہے؟ کہا اس لیے کہ میں ذکر اللہ کر رہا ہوں، ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ میں ذکر اللہ سے غافل رہوں۔ استغفر اللہ، زبان کاٹ دوں گے تو اس کے بعد جب تک موت میں تاخیر ہے اتنی دیر میں ذکر اللہ سے غافل ہو جاؤں گا۔ کیا پتہ چل رہا ہے یہ روایت ہمارے علماء نے کیوں لکھی ہے، یہ واقعات ہوئے تو اس کو کیوں بیان کیا؟ بیان یہ کیا کہ کسی کی عبادت سے متاثر مت ہو، ہاں صحیح ہے، کسی کی داڑھی سے متاثر مت ہو جاؤ، صحیح ہے، کسی کے چلوں سے متاثر مت ہو جاؤ، کسی کی جماعت میں جا کے پینڈوں سے متاثر مت ہو جاؤ۔ یہ علی کا قاتل ہے اور اتنا ذکر اللہ کرنے والا، اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا زاہد کہ موت قریب ہے، اس وقت بھی ذکر اللہ سے اس کی زبان غافل نہیں ہے۔ کیا علی کا قاتل بھی بخشا جائے گا؟ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ذکر اللہ کرنے والا، ہر عبادت کرنے والا اہل ایمان ہو۔ بے شک بے شک، جب تک ایمان ہے، عقیدہ خوش عقیدگی ہے، تب تک وہ صحیح مسلمان ہے۔ صحیح ہے۔ 21 رمضان 40 ہجری کو مولا کائنات کا وصال ہوا، وصیت فرمائی کہ میرے جسم اطہر کو پوشیدگی کے ساتھ دفن کرنا، میری قبر کا نشان کسی کو مت بتانا، مجھے اندیشہ ہے کہ خارجی جو بچے کچے ہیں اور ان کے جو رشتہ دار ہیں جو مارے گئے نہروان میں، وہ اپنے رشتہ داروں کی موت کے بدلے کے طور پر یہ نہ کریں کہ میری قبر کو کھود کر میری لاش میری نعش کے ساتھ، جسم کے ساتھ بے عربتی کریں گے، اس لیے میری قبر کو پوشیدہ رکھنا۔ صحیح ہے۔ تو آپ کی قبر کے بارے میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، کسی کو اطلاع نہیں دی گئی، جنازے میں مختصر لوگ رہے، گھر کے ہی لوگ رہے، آپ کا غلام قمبر تھا، سلمان فارسی تھے، امام حسن تھے، امام حسین تھے، گھر کے مخصوص لوگ تھے، صحیح، عبداللہ بن جعفر وغیرہ، گھر کے اہل خانہ کے علاوہ کسی کو جنازے میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور پھر مختلف روایتیں آتی ہے کہ ایک روایت ہے کہ اونٹ پر آپ کے جنازے کو رکھا گیا اور اونٹ کو چھوڑ دیا گیا۔ آپ نے کہا اونٹ پہ میرا جنازہ رکھنا چھوڑ دینا، جہاں اونٹ ٹھہر جائے وہیں میری قبر بنا دینا۔ ایک جگہ اونٹ ٹھہر گیا، وہاں امام حسن امام حسین نے قبر کھودی، دفن کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا خضر علیہ السلام آئیں گے، وہ تمہیں راہ بتائیں گے، راستہ دکھائیں گے، جہاں خضر تمہیں کہے وہاں پہ دفن کر دینا۔ ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے وصیت کی کہ مدینہ منورہ میں مجھے جنت البقیع میں لا کے دفن کر دینا، تو جنازہ جو ہے جسم اطہر جنت البقیع لایا گیا اور جنت البقیع میں حضرت فاطمہ کے پہلو میں آپ کو دفن کیا، حالانکہ روایت محدثین کہتے ہیں سب سے زیادہ ضعیف ترین ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو قبر مبارک کو لے کر بہت اختلاف ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے نجف اشرف میں آپ کی مزار ہے، تو اس کا وجود کہاں سے آیا؟ ہارون رشید اپنے زمانے میں خلیفہ ہارون رشید شکار کے لیے نکلا، ایک ہرن خوبصورت نظر آیا، شکار کرنے کے ارادے سے ہرن کا پیچھا کیا، ہرن دوڑا اور ایک جگہ جا کے ہرن رک گیا، اب ہرن آگے نہیں بھاگ رہا ہے۔ ہارون رشید کو حیرت ہوئی، بھائی جانور ہے، جان بچانا چاہیں گا، ایسا کون سی جگہ ہے کہ جہاں رک گیا آگے بھاگ نہیں رہا ہے، کیا اس کو موت کا خوف نہیں ہے؟ پھر اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا، گھوڑا بھی اس جگہ تک آیا اور اس سے آگے جانے سے گھوڑے نے بھی انکار کر دیا۔ اس نے کہا یہ گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھتا، ہرن بھی اس جگہ سے آگے نہیں بڑھتا، کیا اسی جگہ پہ خاصیت تاثیر؟ ہارون رشید واپس آئے، وانے کے ان کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے اس دور کے، ان کا نام ابھی نہیں ہے مجھے ذہن میں،
تاریخ میں نام آیا ہے. ان کو بلایا, صاحب کشف تھے, بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. انہوں نے کہا میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا, اس مقام پہ ہرن بھی رک گیا, گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھا, آخر کیا بات ہے, آپ آئیے ذرا دیکھیے, پتہ کیجیے. وہ آئے بزرگ, آنکھیں بند کی, کشف کیا, کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں مولا علی مدفون ہے. اچھا ٹھیک. اور اس جگہ کے احکام کی بنیاد پر جانور بھی اس سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے. صحیح صحیح. تو آپ نے ہارون رشید نے ان کی بتائی ہوئے قبر کے نشان پہ قبر بنائی, گنبد تعمیر کیا. آج اتنے رافضی جا کے سینے پیٹ رہے ہیں نا اور سنیوں کو گالی بکرے, تو ان کمینوں کو جاننا چاہیے کہ جس جگہ کو تم مولا علی کا روزہ بولتے ہو نا, یہ بھی سنیوں کی دین ہے. صحیح. ورنہ جس مولا کی محبت کے سینے پیٹ رہے ہو نا, ان کے قبر کا بھی تم کو پتہ نہیں ہے. یہ قبر کا پتہ بھی ہے تو یہ بھی سنیوں کا احسان ہے تم پر, یہ بھی ہمارے بزرگوں کی دین ہے. صحیح ہے بے شک. تو بہرحال وہ جو قبر اطہر ہے نجف اشرف, تاریخی حقائق سے تو کوئی ثبوت نہیں ملتا, البتہ کشف کی بنیاد پہ وہ مزار ہے. اور وہاں پھر مختلف حکمراں آتے رہے, مختلف خلفاء آتے رہے, انہوں نے گنبدوں کی تعمیر کی, سونے کی نقاشی کی گئی. اور آج تاریخی اعتبار سے یہ مطلب ریکارڈ والی بات ہے کہ دنیا میں جتنے بھی روزے مقبرے ہیں جہاں سونے کے کام اور نقاشی کی گئی ہے, سب سے زیادہ سونا حضرت مولا علی کے روزے پر استعمال کیا گیا ہے. سبحان اللہ. اور کہا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ 40 ٹن سونا لگا ہوا ہے. اچھا. کتنے ٹن؟ 40 ٹن سونا لگا ہوا ہے. اور پھر بعد میں بھی بزرگان دین وہاں جاتے رہے, زیارتیں کرتے رہے. تو مسلسل بزرگوں کے کشف اور مسلسل بزرگوں کی حاضری سے اب گویا صوفیہ اکرام کے نزدیک اور بہت حد تک اور بھی علماء نے اس بات پر ایک طرح سے اتفاق کر لیا ہے کہ یہی ممکن ہے کہ یہی حضرت علی کا روضہ ہو. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہاں سے بھی آج فیض جاری ہے اور وہی آپ کا روضہ بتایا جاتا ہے. نجف اشرف عراق میں وہ واقع ہے, زائرین جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات حضرت مولا کائنات کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. آمین 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 آمین. جی تو ناظرین, مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق بہت سارے شکوک و شبہات جو آج میرے دور ہوئے اور بہت سارے نالج میں اضافہ ہوا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں, اچھے کامنٹ کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آج کے بعد یہ ویڈیوز کا سلسلہ نہیں رکے گا. انشاءاللہ آپ بھی دعا کیجئے. کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پر میں کچھ عرصہ غائب ہو جاتا ہوں. انشاءاللہ امید ہے اب ریگولر آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.